उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को नमाज सिखलाई थी और ये हुक्म फरमाया था, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसी पढ़ो जैसे मुझे तुम पढ़ता हुआ देखते हो। एक ताबेई फरमाते हैं कि दिमश्क के जामा मस्जिद में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज से जब फारिग हुए तो उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और पूछा कि ये नमाज तुम कितने दिन से पढ़ रहे हो? तो उन्होंने फरमाया कि मैं 60 साल से ऐसी नमाज पढ़ रहा हूँ। कहा हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि अगर तुम इसी तरीके से नमाज़ पढ़ते रहे जिस नमाज के ऊपर तुम कायम हो और इसी पर तुम्हारी मौत आ गई तो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत के ऊपर नहीं उठाए जाओगे। कितना एहतमाम था नमाज का उस ज़माने के अंदर कि वो ध्यान देते थे, देखते थे कि अगर किसी की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ होती थी तो उसके ऊपर तंबीह की जाती थी, उसकी इस्लाह की कोशिश की जाती थी, उसको बतलाया जाता था। आज इस सिलसिले में लापरवाही है। अगर कोई अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए किसी से कोई बात कहे तो इसके दो तरह के असरात होते हैं। कहने वाला ख़ुद खैर खा नहीं होता, इसलिए बज़ाते ख़ुद जो नमाज़ पढ़ने वाला है तन्हाई में बुलाकर उससे कहने के बजाय वो लोगों से कहना शुरू कर देता है कि देखो फ़ुला आदमी नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसी नमाज़ पढ़ते हैं, वो इस तरीके से पढ़ते हैं, उनका रुकू भी सही नहीं होता, सजदा भी सही नहीं होता, नमाज के अरकान भी सही नहीं होते। जिसकी इस्लाह करने की गरज होती है उसको बुलाकर इस्लाह नहीं की जाती, खैर खाई के जज्बे से नहीं की जाती, तो इसकी बुनियाद पर इससे शर और फितना वजूद में आता है। दोस्त से ये कि अगर कोई किसी से कहता है तो दूसरा के ऊपर फ़ौरन रिएक्शन हो जाता है कि अच्छा वो हमारी बड़ी इस्लाह करने के लिए आए हैं, ख़ुद अपनी ख़बर नहीं लेते, उनके अंदर तो ये कमी है, उनकी नमाज तो ऐसी है, उनका ये अमल ऐसा है, उनका ये अमल ऐसा है, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी इस्लाह करने के बजाय वो दोस्तों की कमी निकालने के अंदर मुतवज्जे होता है। इसका अंजाम ये होता है कि ना कहने वाले की बात असरअंदाज होती है, ना सुनने वाला अपनी ज़रूरत महसूस करता है और आदमी के अमल के अंदर जैसी ख़राबी है वो ख़राबी पाई जाती है और नमाज जैसी अहम इबादत भी आदमी की सही और दुरुस्त नहीं हो पाती। तो नमाज के शराइत का ज़िक्र चल रहा था, जिसमें से आखिरी शर्त थी नीयत का करना, कि नमाज के लिए शर्त है, बग़ैर नीयत के नमाज नहीं होगी। इसलिए जो हम फ़राइज़ या वाजिबात जो नमाज अदा करते हैं उसके लिए तायीन शर्त है कि हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, ज़ोहर की पढ़ रहे हैं, असर की पढ़ रहे हैं, फज्र की पढ़ रहे हैं, जिस वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, वित्र पढ़ रहे हैं। जो फ़र्ज़ और वाजिब नमाज है वो मुतलक नीयत से दुरुस्त नहीं होगी, बल्कि उसके लिए तायीन शर्त है, तायीन ज़रूरी है। इसलिए नमाज के वक्त इसका इस्तेहदार रहना चाहिए। तादाद की तायीन शर्त नहीं है कि हम 2 रकात पढ़ रहे हैं कि 4 रकात पढ़ रहे हैं, लेकिन वक्त की नमाज के वक्त की तायीन फ़र्ज़ और वाजिब के अंदर शर्त है। इसलिए
نیت کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی اقتداء کی نیت کرنا چاہیے کہ ہم امام کی اقتداء کر رہے ہیں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور کس امام کا نام لینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مطلق امام کی اقتداء کی نیت سے نماز ہماری درست ہو جائے گی۔ اس لیے یہ جو شرائط گزرے ہیں یہ نماز سے خارج ہیں، لیکن نماز کی صحت ان کے اوپر موقوف ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو ہماری نماز نہیں ہوگی، لہذا اس کے بعد کا عمل اگرچہ ہمارا درست ہے، لیکن جب شرائط کے اوپر ہم کھڑے نہیں اترے تو یہ ہماری نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ان شرائط کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے اور نماز کے وقت اس کی جانب توجہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز کے فرائض ہیں، وہ بھی 7 ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا فریضہ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کے اندر داخل ہونا۔ یہ اللہ اکبر کہہ کے آدمی نماز کے اندر داخل ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم۔ نماز کے اندر داخل ہونے کا طریقہ اللہ اکبر کہہ کے داخل ہونا ہے، اور نماز سے نکلنے کا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے سلام سے نکلنا ہے۔ یہ نماز سے نکلنے کا طریقہ ہے، اور نماز میں داخل ہونے کا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا ہے۔ اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی جانب عام طور سے ذہن نہیں جاتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک روٹین کے معمول کے مطابق اپنی نماز پڑھتے ہیں، آئے شامل ہو گئے، داخل ہو گئے نماز کے اندر، اس وقت استحضار نہیں ہوتا۔ اور میں نے پچھلے ہفتہ بتلایا تھا کہ کسی عمل کے وقت اس کا استحضار کرنا یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس سے آدمی کے عمل کے اندر جان پیدا ہوتی ہے، اور خود اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں۔ اور ایک روٹین کے مطابق آدمی آتا ہے نماز کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خود کون سی سورت پڑھ رہا ہے۔ امام نے کیا پڑھا وہ تو دور کی بات ہے، خود پڑھنے والے نے کون سی سورت پڑھی دوسری رکعت میں اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سی سورت پڑھی ہے، کیونکہ بے خبری کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے، جو لوگ نماز سے بے خبر ہوتے ہیں یا نماز کو بے خبری کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل ہوتی ہے، ہلاکت ہوتی ہے، وہ نماز آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن پائے گی۔ اس لیے تکبیر تحریمہ کہتے وقت عام طور سے آدمی مسجد کے اندر آتا ہے، امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اپنی زبان سے اللہ اکبر کہا ہے یا نہیں؟ جب تک آدمی اپنی زبان سے اللہ اکبر نہیں کہے گا تب تک اس کا تکبیر تحریمہ معتبر نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک آدمی نماز کے اندر شامل ہوا، آیا مسجد کے اندر، امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ باندھ لیا۔ تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھنے کا نام صرف نہیں ہے، اللہ اکبر کہنے کا نام ہے۔ اگر ہم نے اپنی زبان سے اللہ اکبر نہیں کہا تو ہمارا تکبیر تحریمہ نہیں ہوا۔ جب پہلے ہی فرض ادا نہیں ہوا تو پھر آگے کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، لہذا ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم جب نماز شروع کریں تو اس وقت اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اور نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ پہلے نیت کرنا ہے، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ تو باندھ لیں لیکن ہماری ابھی کوئی نیت ہی نہیں ہے، پھر اس کے بعد ہم نیت کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے بھی ہمارا یہ تکبیر تحریمہ معتبر نہیں ہوگا۔ تکبیر تحریمہ کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نیت کریں، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر اپنی زبان سے کہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور سے آدمی مسجد کے اندر آتا ہے، امام صاحب اللہ اکبر کہنے والے ہوتے ہیں، امام کی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ہمارا اللہ اکبر مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے امام کے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے
اللہ اکبر کہہ لیا تو یہ ہمارا تکبیر تحریمہ معتبر نہیں ہے، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ جب امام کی تکبیر تحریمہ کے یا تو آخر میں جب امام کا تکبیر تحریمہ ختم ہونے والا ہو تب ہم اللہ اکبر کہیں، تاکہ ہمارا تکبیر تحریمہ امام کے تکبیر تحریمہ کے بعد ہو، یا تو ساتھ ہو یا تو بعد ہو۔ اگر امام کے تکبیر تحریمہ سے پہلے ہمارا تکبیر تحریمہ ہو گیا تو ہمارے یہ تکبیر تحریمہ معتبر نہیں ہوگی اور ہماری نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیے، نماز میں داخل ہونے کا سب سے پہلا عمل ہے اللہ اکبر کہنا، لیکن عجلت کی وجہ سے ہماری جب یہ تکبیر معتبر نہیں ہوگی تو پھر ہماری نماز کہاں ہوگی؟ اس لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب امام اللہ اکبر کہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ امام کا تکبیر تحریمہ بہت لمبا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم نے امام کے تکبیر تحریمہ سے پہلے اپنا تکبیر تحریمہ کہہ لیا تو یہ ہمارا تکبیر تحریمہ معتبر نہیں ہوگا۔ اس وقت ہمیں دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر امام کے تکبیر تحریمہ کے بعد نماز کے اندر داخل ہونا پڑے گا، ورنہ یہ ہمارا تکبیر تحریمہ معتبر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بھی خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور سے ایک مسجد کے اندر ایک امام نہیں ہوتا ہے، 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا انداز دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ایک عادت بنا لی اور اس عادت کے مطابق امام کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی بلکہ ہم اس سے پہلے کے تکبیر تحریمہ سے فارغ ہو گئے تو یہ ہماری تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام رکوع کے اندر چلا آتا ہے اور ہم جلدی کے اندر وہ رکعت پانے کی کوشش کرتے ہیں اور جاتے ہیں جھک کر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دھیان رہے، تکبیر تحریمہ کھڑے رہنے کی حالت کے اندر کہنا ہے، جھک کر نہیں کہنا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی حالت کے اندر مسجد کے اندر گیا کہ امام تکبیر تحریمہ امام رکوع کے اندر جا چکا ہے تو یہ کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر اس کے بعد رکوع کی تکبیر کہے۔ اگر اس نے جھک کر رکوع کی یہ تکبیر تحریمہ کہا اور رکوع کے اندر چلا گیا تو یہ تکبیر تحریمہ معتبر نہیں ہے۔ دوسری بات ذہن کے اندر یہ رکھنا چاہیے کہ نماز یہ اہم عبادت ہے۔ علیکم بالسکینۃ والوقار، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ دور سے اگر آدمی کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ ہاں یہ شخص بہت اہم کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی اہم عبادت کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے آدمی کے اوپر سکون اور وقار ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کے وقت میں آدمی دوڑ رہا ہو کہ دیکھنے والے کہہ رہے ہو کہ کیا یہ کاؤنٹ کس قسم کے آدمی کی یہ دوڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب مسجد کے اندر پہنچے تو آدمی کو دوڑ نہیں لگانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سکونت اور وقار کے خلاف ہے۔ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاقضوا، صاف حکم ہے۔ دوڑنے کا حکم نہیں کہ اگر امام رکوع کے اندر چلا گیا تو دوڑ کر امام کو پاؤ۔ یہ حکم نہیں دیا گیا کہ رکوع تمہارے لیے امام کے ساتھ کرنا ضروری ہے، جیسے ہو سکے پہنچ جاؤ، بلکہ یہ ارشاد فرمایا گیا سکونت اور وقار، سکون اور وقار کو لازم پکڑو۔ ما ادرکتم فصلوا، جو جماعت کی نماز تمہیں مل جائے اس کو پڑھ لو، وما فاتکم فاقضوا، اور جو رکعت تمہاری چھوٹ جائے اس کو بعد میں پوری کر لو، لیکن سکون اور وقار کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے اخیر وقت کے اندر چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پہلی رکعت بھی ہمیں مل جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلی رکعت پانے کے لیے ہمیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کے پانے کے لیے علماء کرام نے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو نماز سے پہلے کی سنت ہے، اگر کوئی آدمی نماز کے پہلے کی سنت کا اہتمام کرے گا تو وہ لا محالہ یقینی طور سے نماز کی تکبیر تحریمہ اور پہلی تکبیر کو پانے والا ہوگا۔ اسی وجہ سے مجرب نسخوں کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر آدمی تکبیر تحریمہ امام کی پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پہلے کی سنت مسجد کے اندر جا کر ادا کرے، تو اس کے ذریعے سے وہ امام کی پہلی تکبیر کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہماری عادت یہ ہے اور عام طور سے اس کے اندر
سب مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب امام کو دیکھتے ہیں کہ امام رکوع کے اندر چلا گیا تو ہم سب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سلسلے میں دوڑ کی طرح شکل ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر اس سے منع فرمایا گیا ہے اور کہا گیا کہ سکون اور وقار کے ساتھ جاؤ، جو رکعت تمہیں مل جائے اس کو امام کے ساتھ پڑھ لو اور جو تمہاری چھوٹ جائے تم اس کو بعد میں پوری کر لو، لیکن مسجد کے اندر دوڑو مت اور ایسے طریقے سے مت چلو جو سکون اور وقار کے خلاف ہو۔ اس وقت عمل یہ ہوتا ہے کہ امام رکوع کے اندر ہوتا ہے، ہم جلدی کے اندر ہوتے ہیں، اللہ اکبر جھکتے ہوئے کہتے ہیں، تو یہ تکبیر تحریمہ ہمارا معتبر نہیں ہوتا۔ لہذا اس عجلت سے کیا فائدہ جب ہماری نماز ہی نہ ہو۔ ہم تھوڑا اطمینان سے چلے جائیں گے، سکون کے ساتھ چلے جائیں گے، امام کا رکوع مل جائے گا تو رکوع کر لیں گے، اگر نہیں ملے گا تو ہم وہ رکعت بعد میں پوری کر لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس طریقہ موجود ہے۔ طریقہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم رکوع ہی کے اندر امام کو پالیں، لہذا اس طریقے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ ہمارا تکبیر تحریمہ جو کھڑے ہونے کی حالت کے اندر ہونا چاہیے، جب ہم رکوع کے جھکتے ہوئے حالت کے اندر کہیں گے تو یہ اللہ اکبر کہنا ہمارا معتبر نہیں ہوگا۔ تو یہ نماز کے اندر سب سے پہلا جز یعنی اللہ اکبر کہنا ہے۔ دوسرا ہے قیام یعنی کھڑا ہونا، جو کہ فرض ہے۔ جو ابھی بات ہوئی یعنی اللہ اکبر جو آدمی جھک کر کہے گا تو اس کا قیام نہیں پایا جائے گا، جو نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر قیام نہیں پایا جائے گا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہر اس نماز کے اندر جس کے اندر قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا بھی اس کے اندر فرض ہے۔ جیسے فرض نماز، واجب نماز، اس کے اندر قیام فرض ہے۔ نفل نماز کے اندر آدمی بیٹھ کر چاہے تو نفل نماز بیٹھ کر بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر اگر آدمی بیٹھ کر پڑھے گا تو یہ نفل نماز اس کی معتبر ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، ہاں اجر اور ثواب اس کو آدھا ملے گا۔ اس لیے جو فرائض اور واجبات نماز ہیں جس کے اندر قیام فرض ہے، اس حالت کے اندر کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر کہنا فرض ہے، اور اتنی دیر کھڑے ہونا کہ ایک مرتبہ آدمی سبحان اللہ کہہ سکے، اتنی دیر کہنا یہ ضروری ہے، اس لیے اتنی دیر کا قیام فرض کہلائے گا۔ تیسرا عمل رکوع ہے، یعنی آدمی یہ رکوع کرے، یہ نماز کے فرائض کے اندر ہے۔ رکوع کے اندر اس بات کا دھیان رہے کہ رکوع ایک خاص طریقے سے جھکنے کو کہتے ہیں جو ہر آدمی جانتا ہے۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے گھٹنوں کو پکڑنا اور اس طریقے سے سیدھا رہنا کہ سر اور سرین دونوں برابر ہو، ایسے طریقے سے رکوع کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ آدمی کو اس بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ کوئی نماز کے اندر رکوع کرتا ہے تو بہت کم جھکتا ہے، آگے سے بالکل اٹھا رہتا ہے، کوئی بہت زیادہ جھک جاتا ہے جس کی وجہ سے سر اس کا نیچے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں شرمانے کے بجائے آدمی کا رکوع صحیح ہے یا نہیں، جب تک دوسرا دیکھے گا نہیں تب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے کسی خاص آدمی کو جس کے بارے میں آدمی کو یہ بھروسہ ہو، اعتماد ہو کہ اگر ہم اس کے سامنے سیکھیں گے یا اس کے سامنے اپنے عمل کو اس کے سامنے جانچ کرائیں گے تو یہ کسی کے سامنے اس عمل کو ظاہر نہیں کرے گا اور اس کو راز کے اندر رکھے گا، تو ایسے آدمی کے سامنے اپنے عمل کی اصلاح کرا لینا چاہیے۔ خاص طور سے رکوع کے اندر اس کا دھیان رکھے کہ ہمارا رکوع مکمل ہوا یا نہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا عمل ہے سجدہ۔ دونوں سجدہ کرنا فرض ہے۔ سجدہ کے اندر پیشانی خاص طور سے زمین کے اوپر پڑے، پیشانی اور ناک یہ دو چیز زمین کے اوپر سٹنی چاہیے، لگنی چاہیے، تب جا کر سجدہ مکمل ہوگا۔ اگر صرف پیشانی کے اوپر سجدہ کیا، ناک زمین کے اوپر نہیں سٹی تو یہ سجدہ ناقص کہلاتا ہے۔ زمین کے اوپر پیشانی اور ناک دونوں کا سٹنا ملنا چاہیے، یہ سجدے کے لیے ضروری ہے۔ اور بہت سے اعضاء کے اوپر، جن اعضاء کے اوپر سجدہ ہوتا ہے، جو اس کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو آگے ہوگی۔ اسی طریقے سے چھٹا عمل ہے قاعدہ اخیرہ۔
یعنی آخری قاعدہ کرنا بیٹھنا یہ فرض ہے۔ پہلے قاعدہ یعنی قاعدہ اولا یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بھول کر قاعدہ اولا نہیں کر سکا، کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا، تو وہ شخص کھڑا ہو جائے گا، پھر آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن قاعدہ اخیرہ یہ فرض ہے، نماز کی آخری قاعدہ۔ 3 رکعت والے میں دوسرا قاعدہ، 2 رکعت والے میں ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے تو وہی قاعدہ اخیرہ ہے۔ 4 رکعت والے میں آخری قاعدہ۔ اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں اتحیات آدمی پڑھ سکے اتنی دیر کا بیٹھنا فرض ہے، اور اتنی دیر بیٹھ اتحیات کا پڑھنا تو واجب ہے، لیکن اتنی دیر کا بیٹھنا اس کے لیے فرض ہے۔ اگر اس سے کم بیٹھا اور کوئی دوسرا عمل کر دیا تو یہ قاعدہ اخیرہ کا عمل نہیں پایا جائے گا۔ اس لیے اس کے اندر بھی قاعدہ اخیرہ کے اندر بھی دھیان دیں کہ یہ چھٹا فرض ہے جس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ 7واں فرض ہے تحلیل و تسلیم، یعنی نماز سے نکلنا، اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا۔ ایک آدمی اتحیات بھی پڑھ لیں، درود شریف بھی پڑھ لیں، دعائیں معصورہ بھی پڑھ لیں، لیکن نماز سے نہ نکلے تو وہ نماز کے اندر ہی رہے گا۔ اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا فرض ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز سے نکلنا یہ واجب ہے۔ لہذا اس طریقے سے نماز سے نکلنا چاہیے۔ یہ نماز کے موٹے موٹے فرائض 7 شرط ہوئی، 7 فرائض ہوئے جن کا ہمیں ہر حال کے اندر اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہمارے درست نہیں ہوں گے تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد سنت طریقے ہیں، جب ہم سنت طریقے سے نماز کو ادا کریں گے تو وہ نماز انشاءاللہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، اعلان سن لے۔ قدرت اللہ گلزار تعلیم نرسری اینڈ گرلز اسکول ریوڑی تالاب وارانسی میں نرسری LKG اور سبھی درجات میں داخلہ 1 فروری 2023 سے جاری ہے۔ خواہش مند حضرات داخلے کے لیے دفتر میں صبح 10 بجے سے 12 بجے تک رابطہ قائم کریں۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔